कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। कई लोग जो कब्रों पे जाके चिल्लाकशी करते हैं, वो रूह का एक अलहदा अमल होता है, ठीक है, जिसे कश्फुल कबूर भी कहते हैं। जो अगर डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो उसने फिर बचना कैसे उस चीज़, अगर वो डेड बॉडी आ गई मर्डर वाली, वो काटता है जिस्म को। पुरानी आयात है, ये आपकी ना सिर्फ हिफाजत करती हैं बल्कि आपके औरा को मजबूत भी करती हैं, स्ट्रांगली करती हैं। दज्जाल जो है वो जादू के जरिए दिलों पे राज करेगा। कभी वो मेरा सर पकड़ लेती है, कभी मेरे कंधे पकड़ लेती है, कभी मेरे हाथ मुड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ रोका क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज से, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज दोबारा हमने स्टूडियोज़ का रुख किया है। कुछ ऐसे सवालात थे जो डेली बेसिस पे हमें किए जा रहे थे, जिसके जवाबात आज हम तलाश करने आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हमारे बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद जी दाऊद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दाऊद साहब, हम ऑन एंड ऑफ आपका रुख करते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लोग उस चीज़ों में भटके होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं कि आया हम पे कुछ है नहीं है। अगर जादू की बात करें उसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपकी बातों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दाऊद साहब, रिसेंट हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कुछ डॉक्टर्स के, कुछ ऐसे लोग जो मुंसलिक हैं पोस्टमार्टम से। एक तो ये, और दूसरा जो गुस्ल देते हैं डेड बॉडीज़ को, वो ये कहते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब रहने लग जाती है जब हम पोस्टमार्टम करते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है, हमें खौफ आने लग गया है। कुछ डॉक्टर हजरात ने मुझसे रब्ता किया जो पोस्टमार्टम करते हैं, वो कहते हैं डेड बॉडीज़ आती हैं, कोई मर्डर वाला केस आ गया जी, ये हो गया, तो वो कहते हैं कि हम रात के जब टाइम उस बॉडी को काट रहे होते हैं या पोस्टमार्टम की तरफ जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि उसकी कोई हमें असरात आने लग गए हैं, वो अपनी सेंसेस में नहीं रहने लग जाते, खौफ आने लग गया उनको एंजाइटी हो जाती है, खौफ का एलिमेंट उनके ज़हन में, ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हमने ये टॉपिक का चुनाव इसलिए किया कि हमें बहुत बार पूछा जा रहा है और ये बात आई थिंक होनी भी चाहिए, इसके पीछे क्या रियलिटी है। तो दाऊद भाई, इस हवाले से बताएं। और नाज़रीन, इसके अलावा आज एक पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाजिरी का केस है, उस तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले दाऊद भाई इस हवाले से प्लीज़। मुशर्रफ, आपका शुक्रिया। मौजू बहुत बड़ा है। देखें, रूह की दुनिया, रूहानी दुनिया, एक मर्द और औरत आपस में शदीद मोहब्बत कर रहे हों, दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाए खुदा न खास्ता, तो अगर मर्द की हो जाए तो औरत जो है उसको एक कमरे में रात रखने के लिए तैयार नहीं होती। डेड बॉडी जिसे कहते हैं, डेड बॉडी जी जी, डेड बॉडी से खौफ आता है जी। हर कोई डेड बॉडी को रखने का मुतहम्मल नहीं होता। और जैसे ही बंदा इस दुनिया से जाता है, सबसे पहला यही पूछा जाता है कि इसका नमाज जनाजा कब है, यानी कि इसको दफनाना कब है। यानी कि एक बंदा जो कि रूह रख रहा है, तो उसकी रूहानी दुनिया में इतनी पावर है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर रहना दुश्वार है, और वो आपकी हर तरह की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो रूह निकली जिस्म से, तो वो आपके लिए एक खौफ का बायस बन गया। सही बात है। ये एक हैरानकुन बात है। क्यों? और होता भी ऐसा है कि हम अपने करीबी तरीन लोगों को, अपने प्यारों को अपने हाथों से कब्रिस्तानों में दफना के आते हैं कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। जब रूह निकलती है तो एक नेगेटिव ऑरा उसके गिर्द मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव ऑरा, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ हमजाद की,
یہاں پہ بات کروں شیاطین کی، جنات کی، تو وہ سب اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں اس ڈیڈ باڈی پہ. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ دیہات میں جیسے ہی جو مردے یا جو فوت شدگان ہیں ان کو بیری کے پتوں سے نہلایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. اچھا، مرنے کے بعد کیا ضرورت پڑ گئی بیری کے پتوں سے نہلانے کی؟ مرنے کے بعد نمک والے پانی سے نہلانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو بیری کے پتے لیے جاتے ہیں، پانی گرم کیا جاتا ہے اور اس جو مردے کو ہے نہلانے کے بعد اور خوشبو لگا کے پھر دفنایا جاتا ہے وائٹ کپڑوں میں. مشک اور عنبر کا بھی استعمال لوگ کرتے ہیں. تو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جائے؟ تو مرنے کے بعد بھی شیاطین کا اٹیک آتا ہے. اچھا، شیطان کا اٹیک تو آلریڈی ہمزاد کی صورت میں آ ہی جاتا ہے. اصل امتحان جو ہوتا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے نا، کہ جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو منکر نکیر کا آنا اور سوال و جوابات کا ہونا، اور وہاں پہ شیطان کا بڑا اٹیک ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو بھٹکا دوں کسی طریقے سے، قبر کے امتحان میں کسی طریقے سے فیل ہو جائے تاکہ اس کی آنے والی جو منزلیں ہیں وہ مشکل پڑ جائیں. تو شیطان کی جنگ تو اس ٹائم بھی چلتی رہتی ہے اور یہ ہر وقت چلتی ہے. اب آپ کا جو سوال یہاں پہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، کہ میرے پاس بھی بیشتر ایسے کیسز اور ایسے ڈاکٹرز کے رابطے رہے ہیں جو میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو پوسٹ مارٹم سے متعلقہ ہاسپٹل سے متعلقہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک نیگیٹو آرا آتا ہے. نیگیٹو آرا آتا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سرد خانے جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں پہ جیسے ہی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کو نہلاؤ دلاؤ اور نماز جنازہ پڑھاؤ اور دفنا دینا چاہیے، اور وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے اس سرد خانے میں ڈیڈ باڈی کو. تو وہاں پہ اس کا ہمزاد آ جاتا ہے، رہتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. مطلب فوراً ڈیڈ باڈی جب فار ایگزامپل کسی ایسے بندے کی وفات ہوئی ہے جس کے گھر والے باہر رہتے ہیں، تو ایک ٹائم کے لیے اس کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس دوران جو ہمزاد آئے گا وہ وہیں بھٹکے گا، وہیں بھٹکے گا. اچھا، وہیں بھٹکے گا اور جب تک کہ اس کو دفنایا نہیں جاتا وہیں پہ موجود ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اور ہمزاد پھر کہاں جاتا ہے دفنانے کے بعد؟ قبر پہ ہوتا ہے. قبر میں نہیں، قبر پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، رہتا ہے، قبر تک رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. حدیث ہے نا کہ ہر انسان کا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. ہمزاد جس طرح روح امر ربی ہے، روح نہیں مرتی، منتقل ہوتی ہے، اس طرح ہمزاد بھی نہیں مرتا. تو داؤد بھائی، اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو دفن لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم کوئی بات کریں ان کی قبر میں جا کے تو وہ سنتے بھی ہیں، پھر خواب میں بھی آتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کچھ، یا یہ ایک وہمی باتیں؟ نہیں، ہوتا ہے. وہ سن پا رہے ہوتے ہیں. ہمزاد اگر فرض کریں، ہمزاد نہیں، ہمزاد ایک باہر علیحدہ چیز ہے، ہمزاد سے علیحدہ بات، باڈی علیحدہ ہو گئی ہے، ہمزاد سے علیحدہ بات ہوتی ہے، اس کی روح سے علیحدہ بات ہوتی ہے. اس کی جو اس کا ڈیفائن کرنا یا اس کا کلیئر کرنا کہ یہ ہمزاد سے بات ہے یا روح سے بات ہے، یہ بات کرنے والے کی روحانی طاقت پہ منحصر ہوتا ہے. اچھا، اس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو اس کے اندر پاورز روحانی دنیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی عملیات اس نے کافی کیے ہوتے ہیں یا بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، تو کئی لوگ جو قبروں پہ جا کے چلا کشی کرتے ہیں، وہ روح کا ایک علیحدہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے کشف القبور بھی کہتے ہیں، اور ہمزاد کا علیحدہ ہوتا ہے. تو جو کم روحانی طاقت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، جب وہ قبرستانوں میں جا کے چلا کشی کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ ہمزاد کا استعمال کرتے ہیں. ہمزاد جو ہے اس کو قابو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا. اور اس سے کسی کے اوپر جادو بھی جو ہے وہ ہمزاد سے جادو. ہمزاد کا کئی لوگ عمل بھی کرتے ہیں، ہمزاد کو قابو کرنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ اپنا ہی ہمزاد قابو کرنے کا بھی عمل کرتے ہیں، ایسے عمال بھی ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف عمل بندہ جب زندہ ہو تو لوگ اپنا ہمزاد قابو کرنے کا عمل کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. اس پہ بھی ہم علیحدہ آئی تھنک ہمیں پروگرام کرنا چاہیے.
تو داؤد بھائی ایک چیز تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا, جو اگر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پہ, اور موسٹلی آئی تھنک رات کے ٹائم میں ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں, تو اس نے پھر بچنا کیسے اس چیز, اگر وہ ڈیڈ باڈی آ گئی مرڈر والی, وہ کاٹتا ہے جسم کو؟ میں نے اکثر ایسے ڈاکٹر دیکھے ان کی طبیعتیں خراب رہتی ہیں, اور خاص کر وہ جو آئی سی یو میں ڈاکٹر یا نرسیں موجود ہوتی ہیں. بلکہ میرے یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. میرے پاس ایک نرس آتی تھی جنرل ہاسپٹل سے, اور وہ تقریباً 1.5-2 سال آتی رہتی تھی. اچھا وہ آئی سی یو میں اس کی ڈیوٹی لگی تھی. اچھا آئی سی یو میں مختلف پیشنٹ آتے ہیں اور وہاں پہ جب وہ بڑی نرم دل کی تھی, تو اچھا یہ میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا. مختلف پیشنٹ آتے, اچھا جب وہ بیچارے مشکل حالت میں ہوتے تو وہ بڑی نیک خاتون تھیں, وہ پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا, قرآن پاک کی آیات پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پڑھتی ہوتی تھیں. اچھا جب وہ پڑھتی تھیں وہاں پہ بیٹھ کے, تو وہ پھر مجھے آ کے بتاتی تھی کہ میری ایک جو کہتے ہیں نا تھرڈ آئی کا کھلنا, تو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ جو بندہ بالکل اینڈ کی پوزیشن میں ہے تو اس کی روح کیسے نکل رہی ہے, کس طرح ان سے بات چیت ہوتی ہے, اس طرح کی بڑی چیزیں. تو اکثر جو ہے اس کی جو ہے طبیعت خراب رہتی تھی. جب میرے پاس آتی تھی میں اس کے اوپر پڑھائی کرتا جب, تو اس کی جسم وائبریٹ کرنا اور پھر میں نے اس کو پانی وغیرہ دم کر کے دینا, تو اس کی طبیعت کا سٹیبل ہو جانا تھا. 2 سے 3 بچیاں تھیں اس کی. تو میں نے اسے کہا کہ جب آئی سی یو میں اس طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ پڑھتی ہو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ پنگا نہ لیا کرو, کل کو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے نا کہیں بڑا مسئلہ نہ پڑ جائے. کیونکہ میں جب دیکھتا تھا اس کو روحانی طور پہ, تو مجھے نظر آتا تھا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو تقریباً 6 ماہ میرے پاس لگاتار آتی رہی. اچھا. اور پھر مجھے ایک اچانک ایک کال آئی اس کی بیٹی کی کہ اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. میں بڑا حیران ہوں. جوان تقریباً 35 سے 40 سال کی ان کی عمر. تو پتہ لگا کہ وہ جا رہی تھی برج پہ اور کسی چیز نے اٹھا کے اس کو نیچے مارا اور وہ مر گئی. سڈن ڈیتھ. تو پنگا. اب ایک بندہ جو ہے وہ روحانی دنیا میں, اچھا یہ میرے سامنے کا واقعہ, بیچاری بچیاں کی پتہ نہیں کس طرح سروائیو کرتی رہیں. تو وہ جو جگہ ہوتی ہے بڑی احتیاط والی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر وہاں آنے ہی نہیں دیتے. نہیں آنے دیتے بغیر کسی بندے کو بھی. وہاں پہ موجود جو خاص نرسوں کی ڈیوٹی لگتی ہے نا, اگر آپ ان کے واقعات سنو, بڑے حیران کن واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ میرے پاس تو اکثر ڈاکٹرز کا دیکھیں ہم روحانی معالج ہیں. اس کا سلوشن پھر کیا ہوگا؟ اب ایک پوسٹ مارٹم پہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے, وہ رہتا ہی ادھر ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو اس سے باہر نکال سکتا ہے؟ کیا ایک مجبوری ہے, اس کی فیلڈ ہے, تو اس کا کوئی سلوشن ہے؟ بالکل سلوشن ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو آپ جس اورا میں جا رہے ہو وہاں اورا تو نیگیٹو ہے, ایسا ہی ہے. آپ کا بھی اورا مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ کا اورا کیسے مضبوط ہو؟ ٹھیک ہے. دیکھو آپ اپنا اورا مضبوط کر سکتے ہو تلاوت قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. آپ اورا مضبوط کرتے ہو اپنے خیالات اور سوچوں کو پاک رکھ کے. آپ اپنا اورا مضبوط کر سکتے ہو وظائف کی اپنے آپ کو پاک, کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے جو آپ کی بیک بھی کرے اور آپ کی اسپرچل گائیڈنس بھی کرے. تو آپ کا اگر اورا مضبوط ہوگا تو آپ اس نیگیٹو اورا سے لڑ سکتے ہو. لڑنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی جو ہمارے مذہب اسلام میں جو بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں صبح اور شام کی مسنون دعاؤں کا کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی دن ایسا شاید ہی نہ چھوڑا ہو کہ جب آپ نے اپنی حفاظت کی دعائیں نہ پڑھی ہوں. حفاظت کی دعائیں موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جا سکتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جا سکتا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا جا سکتا ہے, آیت الکرسی بڑی زبردست ہے, حفاظت ہے, اور سورہ فلق, سورہ ناس. تو یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ آپ کی نہ صرف حفاظت کرتی ہیں بلکہ آپ کے اورا کو مضبوط بھی کرتی ہیں, اسٹرانگ کرتی ہیں. تو وہاں پہ موجود جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھیں. اور پلس یہ کہ اس جگہ پہ آپ کوئی ایسی قرآنی آیات ضرور لگا دیں.
قرآنی آیات کا بڑا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ سورہ یاسین بقرہ بھی سورہ بقرہ بھی قرآن پاک رکھ سکتے ہیں. قرآن پاک کی برکت ہے, قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. اور کیونکہ اب ماحول ایسا ہوتا ہے ان جگہوں کا کہ لوگ جانے سے بھی ڈرتے ہیں بہت. دیکھو میں نے وہ جو پہلی مثال دی ہے کہ جب ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے کہ جس کے بغیر رہ نہیں سکتے, تو جب اس کی روح نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک رات گزارنا مشکل ہوتی ہے. ایک بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ. ایک اس طرح کی قبرستانوں میں بھی رات نہیں گزاری جا سکتی. اگر آپ کسی کو کہو کہ آپ نے اپنے پیارے کے ساتھ قبرستان میں جا کے رات گزارنی ہے, خوف آتا ہے. اور کتنا خوف آتا ہے. کوئی ہوگا جو شاید اس چیز پہ مان جائے, تو اس چیز کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹرز کے اوپر اس چیز کا بہت افیکٹ آتا ہے. ان کو اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور یہ وہ چیزیں بتائیے ناظرین جو ایک ڈیلی بیس پہ آپ کو کرنی بھی چاہیے, نہ بھی ہو تو پھر بھی کرنے چاہیے. کئی لوگ جو قبروں پہ جا کے چلا کشی کرتے ہیں, وہ روح کا ایک علیحدہ عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے کشف القبور بھی کہتے ہیں. جو اگر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے تو اس نے پھر بچنا کیسے اس چیز, اگر وہ ڈیڈ باڈی آ گئی مرڈر والی, وہ کاٹتا ہے جسم کو. پرانی آیات ہیں, یہ آپ کی نہ صرف حفاظت کرتی ہیں بلکہ آپ کے اورا کو مضبوط بھی کرتی ہیں. اسٹرانگلی کرتی ہیں. دجال جو ہے وہ جادو کے ذریعے دلوں پہ راج کرے گا. کبھی وہ میرا سر پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے کندھے پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے ہاتھ موڑ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں داؤد بھی ایک سوال ہے, اس کے بعد پھر ہم پیشنٹ کی طرف چلیں گے. ہمیں بہت سی یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, وہ بیچارہ اتنا کوئی مجبور ہو جاتا ہے, کوئی اس کا دشمن ہوتا ہے, وہ جادو کر دیتا ہے. تو جادو کے ذریعے بہت سنا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہیں لوگوں کی. مطلب کسی نے جادو اتنا شدید کرواتے ہیں وہ ڈیتھ تک اس کو لے جاتے ہیں. تو اس کا پھر مطلب کس طرح سلوشن, وہ مطلب کیا جادو اتنا اسٹرانگلی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیتھ اختیار ہے کہ جی اس کے پاس کالا علم میں یہ اختیارات ہیں کہ اگلے کی ڈیتھ ہو جائے؟ اب شرم ہوتی ہے, بہت کیسز ہیں. میں اسی بات کو آگے تقویت دوں گا. ہاسپٹلز میں یقین جانو کہ 70-80 سے ابو لوگ جو ہے, وہ جو مریض ہیں جی, وہ جادو زدہ ہے. علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں, رپورٹیں کلیئر نہیں, رپورٹیں اگر خراب بھی ہیں یار, ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ان کو سورہ یاسین پڑھ کے دیتے ہیں, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے دیتے ہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ ہاسپٹل میں سورہ رحمان لگائی جاتی ہے, اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ اگر قرآن پاک کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر اذکار سے ایک مردہ دل زندہ ہو سکتا ہے, تو اگر اس کے اوپر کالا جادو ہو اس بندے کے اوپر, اور وہ صوم اور صلات کا پابند بھی نہ ہو, اسلام سے دور بھی ہو, اور فسق و فجور میں بھی پڑا ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ بچ جائے گا؟ شیطان کو تو چاہیے کہ ایک ایسا دل جس میں اللہ کی یاد نہ ہو, اس کو تو چاہیے ایک ایسا دل جو اللہ سے دور ہو, جو گناہوں کی طرف راغب ہو, تو وہ تو اٹیک کرتا ہے. تو جادو سے نہ صرف اموات ہوتی ہیں, بلکہ میں نے یہاں تک بھی سنا کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہے اور اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب جانا ہے تو جادو زدہ بندہ کے بارے میں اگر سوال ہوا کہ تم ایک بیماری میں مبتلا تھے, یہ اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ ایک بیماری میں مبتلا ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, تو خودکشی ٹائپ ہے. خودکشی, ٹھیک ہے. دیکھو نا, اگر آپ کے اوپر آپ کینسر کے مریض ہو اور اگر آپ ہارٹ کا مسئلہ ہے اور آپ اختیار بھی رکھتے ہو یار اس کا علاج کروانے کا, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, وہ پھر آپ کا امتحان تو ہے. آپ کا کیا امتحان تو ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم ایک امانت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ, پاؤں, کان, پورا جسم دیا ہے, امانت دی ہے, اس کا حساب تو ہوگا. اور روح بھی تو اللہ کی امانت ہے نا,
تو جب روح کی بات کریں, روحانی دنیا کی بات کریں, تو روحانی دنیا میں روح کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو اورا جی اثر کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کی علامات فیل ہوتی ہیں. اچھا, علامات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, جب آپ کو جادو آپ کے اوپر اٹیک کرے گا, یعنی کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بندہ کیا مر جاتا ہے, تو جب اس طرح کا جادو اٹیک کرے گا اس کی علامات آئیں گی. کیا علامات آئیں گی؟ آپ کے اندر ہر وقت کا ڈر و خوف بیٹھ جائے گا, آپ اپنی زندگی میں اب نارمل ہونا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے کندھوں پہ ہر وقت دباؤ اور جسم پہ سوئیوں کا چبھنا, اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام ہی نہیں ہوتے. آہستہ 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 آپ اپنے عزیزوں سے دور ہوتے جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر ایک خاص چیز کا اثر آئے گا, آپ یہ کہو گے کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے, مجھے خودکشی حرام ہے, تو آپ وہ اٹیمپٹ کی طرف جاؤ گے. مینٹلی آپ اتنے سٹریس ہو جاتے ہیں, مینٹلی اتنے سٹریس ہو گے کہ آپ اس اٹیمپٹ کی طرف جاؤ گے کہ میں نے مر جانا ہے, اس دنیا میں نہیں رہنا, یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی, میرے ہی سارے دشمن کیوں, یعنی کہ وہ اتنا نیگیٹو اورا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ہمدرد بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے تو آپ اس کو بھی دشمن سمجھو گے. بالکل صحیح. تو اس نیگیٹو اورا کو کاٹنے کے لیے اسلام نے بڑا زبردست درس دیا ہے ہمیں. ایک تو نمازوں سے جڑے رہنا, اور ہمیں قرآن سے جڑے رہنا, اور ہمیں اپنے جس طرح ہمارے پہلے بزرگوں کا ایک شیوا ہوتا تھا کہ دین کی بات ہوتی تھی, اور روح کی بات ہوتی تھی, روحانیت کی بات ہوتی تھی, بزرگوں کی باتیں ہوتی تھیں, اور اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی باتیں ہوتی تھی. اب کیونکہ ہمارا میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ وہ جن شعبوں کے اوپر توجہ چاہیے تھی انسان کی تربیت کی بات ہوتی, چاہیے تھی انسان کے علم اور ادب کی بات ہوتی, چاہیے تھی کہ جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہمیں جس بات کی تقویت دیتا ہے کہ ہم نے کل کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, تو اگر اس کی بات ہوتی تو اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. بات کس بات کی ہوتی ہے؟ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ بات کر لو, بات یہ کر لو کہ جن آ گیا, جن چلا گیا, جادو آ گیا, جادو چلا گیا, حسد آ گیا, حسد چلا گیا. جب تک کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا, ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ خوف خدا جو ہے ہم نے کل کو اپنے اچھے اور کیے کی جزا اور سزا پانی ہے, پھر آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف جاؤ گے. اب کیونکہ زمانہ جو ہے قرب قیامت کی طرف جا رہا ہے, اور جادو جو ہے قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ جادو کا بڑھ جانا, اور دجال جو ہے وہ جادو کے ذریعے دلوں پہ راج کرے گا. تو لوگوں کو مارنے کی بات کرنا, تو مرتے ہیں لوگ, جادوگر, کالا علم, بنگالی جادو, اور بہت سے مذاہب میں مختلف جادو موجود ہے جن کے ذریعے مصری جادو اڑا کے رکھ دیتا ہے بندے کو, بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہ تو اچھا, یہ جادو تو اپنی جگہ, نظر بد کا اورا بڑا خطرناک ہے. کہتے ہیں احادیث میں ہے کہ چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیا جاتا ہے, یعنی کہ ایک اچھا صحت مند انسان ہے اور اس کو اگر جادو ہو گیا اس پہ یا نظر بد لگ گئی تو یقین جانے تو اچھے بھلے گھر جو ہے اجڑتے دیکھے ہیں. بالکل کئی لوگوں کی اولاد ہوتی ہے, نظر بد کا شکار ہوتی ہے, اور اولاد کی شادی ہوتی ہے تو اولاد بچے نہیں ہوتے, بچیاں اتنی خوبصورت گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, حیران ہوتے ہیں شادی نہیں ہوتی, اور اگر شادی ہو بھی جائے تو 6 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں داؤد بھائی. اگر ہم بات کریں ناظرین, بہت سے ٹاپکس ہیں اور ہم آن اینڈ آف ٹاپکس پہ بات ہم ضرور کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے, کچھ ایسی چیزیں ہماری طرف سے نصیحتیں ان کو مل سکیں. تو داؤد بھائی انشاءاللہ آگے اب پہلے پیشنٹ کی جانب چلتے ہیں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پیشنٹ ہے, ان کی زبانی بھی سنتے ہیں, ان کے ساتھ ایشو کیا ہے, پھر اس کے آگے حاضری کی طرف کوشش کرتے ہیں. آئیے جی ناظرین, ابھی وہ پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بردر, تھوڑا سا بتائیں کیا آپ کے ساتھ مسائل ہیں, کیا ایشوز فیس ہوتے ہیں ذرا. مجھے چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا. اور بڑی عجیب طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. میرا اپنے آپ پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا اس ٹائم. اچھا. کبھی میں ٹھیک ہوتا ہوں, کبھی میرے پہ کچھ ہوتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ میں ہوں وہ چیز کیا ہے. کبھی وہ میرا سر پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے کندھے پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے ہاتھ مڑ جاتے ہیں, کبھی میرا ایکسیڈنٹ ہوتے بٹ جاتا ہے. اچھا. سامنے کوئی چیز آتی ہے, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, یعنی کہ عجیب سے خیالات, اور بڑے نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہوتی کیا ہوتا ہے.
اور یہ چیز مجھے کافی عرصے سے ہے اور ابھی بھی ہے. اوکے, اس کا حل نہیں ہو پا رہا؟ نہیں ہو پا رہا اس کا, نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے داؤد بھائی, بسم اللہ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے بغیر, پھر اس پہ بات کریں گے. ناظرین, ابھی جو بھی چیز آگے ہوگی وہ ایک پروفیشنل طریقے سے کی جا رہی ہے, اور کوئی بھی آپ لوگ گھروں میں کوئی ایسی چیز خود سے اٹیمپٹ نہ کیجیے گا, حاضری کا خاص طور پہ جو بھی چیز ہے. داؤد بھائی بسم اللہ کرتے ہیں, دیکھیں اگر کچھ حاضری ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں جن کے اوپر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو ہم جب چیک کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, تو دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. یا تو کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, یا پھر روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں. اور روحانی مسائل کا پتہ تو تب لگتا ہے جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں. تشخیص ہم جو ہے بذریعہ تسبیح بھی کرتے ہیں, بذریعہ استخارہ بھی کرتے ہیں, یا بزرگوں کی طرف سے کچھ ایسے ذکر اذکار ہمیں بتائے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگہی آ جاتی ہے کہ اس مریض کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اچھا, بات وہی ہے کہ اگر یہ پیشنٹ ہے اور اس کو اس طرح کی فیلنگز ہیں یا ہوتی ہیں, تو اس کا ظاہری بات ہے اس کا اورا جو ہے وہ یا تو کسی ہمزاد نے, یا کسی جن نے, یا کسی جو ہے وہ دیو نے, یا گدیلے ہوتے ہیں, یا پری وغیرہ, اس طرح کی کئی نیگیٹو اورا ہے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کی طرف جانے کی بجائے ہم مریض کو فوکس کرتے ہیں اور کلام الہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کلام الہی میں جو بڑی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے, جیسے آیت الکرسی میں بڑی زبردست پاور ہے. سورہ مزمل بڑی جو ہے جنات کو ختم کرنے میں اور جلانے میں بڑی مجرب ہوتی ہے. سورہ مزمل کے جو عاملین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے کتنی شفا رکھی ہے, اور سورہ مزمل کی جو ہے چلا کشی لوگ کرتے ہیں, اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا کنسرن نہیں ہوتا کہ مریض کے اوپر حاضری ہو یا نہ ہو. کنسرن یہ ہوتا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حاضری والے مریض کے ساتھ کہ ہوتی حاضری ہوتی ہے, لیکن کئی جگہوں پہ مریض جو ہے وہ اپنے حالات سے تنگ کچھ اس طرح کے معاملات کر کے اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ لگا رہا ہوتا ہے. اچھا, ہم سارے پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں. میں نفسیاتی پہلو بھی دیکھتا ہوں, اس کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھتا ہوں. اور اچھا, چاہے نفسیاتی پہلو ہے, چاہے گھر کا ماحول ہے, چاہے جادو کا اثر ہے, قادر مطلق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے پڑھنے سے اور کلام الہی پڑھنے سے آخر تو یہ شیطان کا ایک وار ہی ہے نا, جو انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اس کو اس کے معاملات خراب کر رہا ہے. تو ہے تو شیطان کا وار ہے, چاہے نفسیاتی وار کر رہا ہے, چاہے وہ روحانی کر رہا ہے, چاہے میڈیکلی جو بھی کر رہا ہے. بیسیکلی تو انسان کی اور شیطان کی دشمنی تو روز اول سے تھی. تو میرا جو مقصد ہوتا ہے مریض کی طرف دھیان کر کے پڑھنا, اس کے اوپر حاضری ہو یا نہ ہو, اس کی بجائے بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے معاملات بہتر ہونے چاہیے. مین چیز ہے اس کا علاج کی طرف ہم جائیں اور وہ پھر ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کرتے ہیں, میں پڑھتا ہوں. اور اس وقت تو میرے پاس اگربتیاں ہیں, میں اگربتیوں پہ پڑھ کے اور اس کے اوپر 7 دفعہ دائیں اور بائیں بار کے ان اگربتیوں کو جلاؤں گا. اور میں کبھی اس چیز کی طرف نہیں جاتا کہ حاضری ہی ہو. اور کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیے گا مشارف, ایک مجبور اور ایک بندہ جو جنات اور جادو کا شکار ہے, وہ آپ کے پاس ہیلپ کے لیے آتا ہے کہ میں اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ عاملین لوگ جو ہوتے ہیں یا روحانی علاج کرتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر سے آپ نے شر شیاطین کو نکالنا ہے, تو آپ اس کو بلا کر یا کلام پڑھ کے اس کو تکلیف دینے کی بجائے اس کو ختم کرنے کی طرف جائیں. تو کیونکہ مارکیٹ بنتی ہے لوگوں کی, عاملین لوگوں کی کہ جی ہم نے دیکھے پڑھائی کی اور جن حاضر ہو گیا اور جن نے بات کی اور کلام کیا, اس کی بنسبت اس کے دل میں رب کی محبت, رب کا پیار, رب کا عشق آ جائے, شیطان نکل جائے, ٹھیک ہے, اور بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے, جو صحیح سمت ہے ہماری, صحیح سمت کیا ہے, اللہ سے تعلق اور مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. تو انہی چیزوں کی ضرورت ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس لیے مجبوراً کچھ باتیں مجھے کرنا پڑ رہی ہیں کہ لوگ انفارچونیٹلی داؤد بھائی موسٹلی لوگ
حاضری کر دیتے ہیں لیکن اس کا توڑ نہیں کرتے, علاج نہیں کرتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس پچھلے کافی عرصہ سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو ایسے بیش بہا پیشنٹ جن کا جو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار رہے ہیں. بالکل حاضری کرنا مقصد نہیں ہے, مریض کا ٹھیک ہونا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونا. بالکل صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے. تو داؤد بھائی چلتے ہیں حاضری کی جانب اور بسم اللہ کرتے ہیں. کئی لوگ جو قبروں پہ جا کے چلا کشی کرتے ہیں وہ روح کا ایک علیحدہ عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسے کشف القبور بھی کہتے ہیں. جو اگر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کرتا ہے تو اس نے پھر بچنا کیسے اس چیز, اگر وہ ڈیڈ باڈی آ گئی مرڈر والی, وہ کاٹتا ہے جسم کو. پرانی آیات ہے, یہ آپ کی نہ صرف حفاظت کرتی ہیں بلکہ آپ کے اورا کو مضبوط بھی کرتی ہیں. اسٹرانگلی کرتی ہیں. دجال جو ہے وہ جادو کے ذریعے دلوں پہ راج کرے گا. کبھی وہ میرا سر پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے کندھے پکڑ لیتی ہے, کبھی میرے ہاتھ مڑ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں روکو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ترتیلا یا اللہ یا علی یا عظیم یا علیم وانت ربی وعلمک حسبی ونعم رب ربی ونعم حسبی وانت شاء وانت الرقیب الرحیم. نسألک الاسماء فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات. میں کہہ رہا ہوں روکو کیا. خطرات والشروق والرحام والسکرات والقلوب والمطارات. فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا. روکو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفاک ربک بحمدک فی کفاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. واللہ کون ہو؟ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگربتی کا عمل بھی ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے اور وہ کافی سویر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. ہمارا بنا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو تکلیف پہنچائیں, لیکن وہ چیز اس کو کافی زیادہ تکلیف دے رہی ہے. آپ ٹھیک ہو؟ بات کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہو آپ؟ تکلیف بہت زیادہ تھی اس کو. اس نے بار بار کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, بس کر دو. کلام پڑھا جا رہا تھا اور اس کو اسٹرانگلی پہلے پانی ذرا لائیں. پانی نہیں, اگر میرے خیال سے وہ حاضری ختم ہوئی ہے اس پہ. پانی لائیے گا پلیز, پانی دیجیے گا. ٹھیک ہو آپ؟ ٹھیک ہو بچے؟ میں دم کر کے پلائیں سر, دم کر. بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور. یہ بچے پانی پیو. شاباش
शाबाश 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 शाबाश, ये लो कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं है। तो भी ज़रा अपने हाथ चाल इसमें ज़रा पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का दरूद बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाबाश शाबाश, ये पियो पियो बेटा, पानी पियो पियो पियो। पानी। फेस पीछे कर लो अपना, पीछे करके पानी पी लो। शाबाश, हाँ पानी पी लो। शाबाश, कर लो मास्क नीचे कर लो, ठीक है कुछ नहीं होता। तो ये जो सूरत हाल होती है, सारी बात है, वो शैतान जो है बंदे के जिस्म के ऊपर, रूह के ऊपर वो कब्जा किया होता है उसने। ये दिखाएं जी जी। तो मैं यही कहता हूँ कि घरों में जो है वालिदैन को चाहिए, घर वालों को चाहिए कि घर का माहौल जो है वो इस्लामिक रखे। मगर इसके बावजूद जब जादू कर दिया जाता है, या जो हम देखते हैं कि लोग जो है दरख्तों के नीचे बैठ के रफा हजात कर देते हैं, वहाँ से भी बदअसरात, उसको नहीं देखते, जादू का असर हो जाता है। इसके अलावा कब्रस्तानों में लोग हिफाजत की दुआएं पढ़े बगैर चले जाते हैं, या और हासदीन जो है मुख्तलिफ जादूगरों के पास जाके अमल करवाते हैं, तो इस तरह के असरात आ जाते हैं। ऐसे ही तो मुस्तकिल हमें सुबह उठ के जो है वो पानी के ऊपर सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ के और आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पढ़ के पानी पीने से बड़ा फाका रहता है। पढ़ते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। बाज़ लोगों के ऊपर जिस्म के जब ऊपर असर होता है तो वहाँ तावीज़ात भी मल के जलाए जाते हैं। वो तावीज़ात अदाद होते हैं, अदाद, और न्यूमरोलॉजी में उसका यूज होता है अदाद का, उससे भी नेगेटिव ऑरा कटता है। तो इस तरह कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी में जो जिनको नाकामियाँ होती हैं, नेगेटिव असरात होते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। तो कई लाइलाज जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी जो है सूरह यासीन की पहली 9 आयात पानी पे दम करके दी जाती है। 19 मरतबा या 21 मरतबा पानी पे दम करके पीना, और सूरह फलक और सूरह नास में अल्लाह ताला ने बड़ी पावर रखी है। तो इस तरह की चीज़ें करने से काफ़ी ज़िंदगी में जो है वो पॉजिटिव और आता है। बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हो हैं? ठीक है, सर पकड़ा है, हो जाता है ठीक, अभी हो जाता है। पीर साहब अभी सारा इसको ख़त्म करके आपको भेजेंगे, आपकी हांडी का अमल भी करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है? कोई डरो मत, ठीक है? ये चीज़ें जान नहीं छोड़ती मेरी। बिल्कुल छोड़ेंगी, आप जहाँ आए हो नहीं छोड़ती, जहाँ आए हो वो इंशाल्लाह वहाँ पे जान छोड़ देंगी। तो पीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज आपका कीमती टाइम का। तो इस पेशेंट के हवाले से भी इंशाल्लाह हांडी वगैरह और बाकी मामला होंगे। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। जो हमारे साथ पेशेंट थे, अभी डेफिनेटली वक्ती तौर पे इनका मामला को बेहतर किया गया है। आगे ज़ाहिर बात है हांडी का अमल और इसको आज ख़त्म करके ही भेजा जाएगा यहाँ से। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की और ऑन एंड ऑफ आपको हाज़िरी वाले मामला भी दिखाते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल बेहतर करना है, अपने घरों में देखना है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें की जा रही हैं, हम अल्लाह से कितने करीब हैं और कितने दूर होते जा रहे हैं। ये चीज़ों को और डेली बेसिस पे जो दुआएं पीर साहब ने जिक्र किया है वो हमें रूटीन वाइज उसको डेली रूटीन बना लेनी चाहिए कि हमें अल्लाह का कलाम हर टाइम जिक्र, नमाज, ये सारी चीज़ों को एक अडॉप्ट कर लें और इसमें हमारी बेहतरी है। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वहाँ पे आसेब है या ऐसा पेशेंट आपके पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे ज़रूर खिदमत लेते रहेंगे। तो अभी तक के लिए टीम आसेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।